बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालकिन हवेली का एक कमरा बंद रखा करती थीं क्योंकि उसमें जिन्नात रहते थे। एक दिन मालकिन की गैर मौजूदगी में मैंने जैसे ही उस कमरे की सफाई की तो जिन्नात बहुत खुश हुए और बोले कि मांग क्या चाहिए। तभी मैं बोली कि मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चा चाहिए। तो जिन्नात बोले कि ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। जिसे सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे हर रात मेरा नाम तहरीम फ़ातिमा है, मैं सक्खर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी एक नाकाबिले यकीन कहानी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान इतना गिर भी सकता है, जो गलत रास्तों का इंतखाब करके दुनिया को अपना बनाना चाहता हूँ, जो ये भूल गया हो कि ऊपर भी एक रब है जो सब कुछ देख रहा है। तेरी मेरी के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी का सुकून भी बर्बाद कर लेता है। मेरे साथ बचपन से एक मसला था। मैं दूसरी मखलूक को महसूस कर लेती थी, उनकी आवाज़ भी सुन लेती थी, और इन सब बातों के बावजूद मैं बहुत डरती थी। मैं कभी अकेले घर नहीं रह सकती थी, ना सो सकती थी। जब मैं छोटी थी तो अम्मी ने अलग किराए का घर लिया था। वो घर बहुत ही पुराना था, इसलिए उसका किराया कम होने की वजह से अब्बू ने उस वक्त लड़ाई झगड़ों से तंग आकर जल्दबाजी में वो घर किराए पर ले लिया। हमें दादी बहुत तंग करती थी, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता घर में। एक दिन अम्मा को जलाने की कोशिश की, ऊपर से अब्बा आ गए, और फिर उस दिन एक दोस्त की मदद से अब्बा ने वो घर किराए पर ले लिया। घर रहने के काबिल था, लेकिन वहाँ एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लिखा होता कि भूल कर भी मत जाना यहाँ। अम्मी ने मजाक समझा और उस कमरे को स्टोर रूम का नाम दे दिया, और अपने जहेज़ का इजाफी सामान रखने के लिए उसे खोलना चाहा तो वो खुला ही नहीं। अब्बू ने बहुत कोशिश की पर वह दरवाज़ा नहीं खुला। अब्बू एक ताला खोलने वाले को बुला कर ले आए। वो भी कोशिश करता रहा, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक खा कर अब्बू ने कहा कि इसे बंद ही रहने दो। अम्मी भी बहुत थक चुकी थी। मैं उस वक्त 7 साल की थी। हम 3 बहन भाई थे। अम्मी मुझे लेकर सोने चली गई और अब्बू बाहर दुकान पर सौदा सल्फ लेने के लिए चले गए। मैं तो सो गई और अम्मी भी नीम गनूदगी में थीं कि उन्हें अजीब सी खुड़खुड़ाहट ने जगा दिया। वो उसे नज़रअंदाज करती फिर सो गई, लेकिन तेज़ आवाज़ की वजह से अम्मी की आंख फिर से खुल गई। बाहर ऐसा शोर था जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा हो। अम्मी उठी, कमरे से बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अम्मी फिर अंदर आ गई। अभी लेटी ही थीं कि दरवाजे के बाहर तेज़ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई आवाज़ें दे रहा हो, हमारा नाम ले रहा हो। अम्मी को इस बात थोड़ा डर भी लगा कि कौन हो सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से बाहर गई तो वो स्टोर रूम वाले दरवाजे से आवाज़ आ रही थी। अम्मी को हैरत हुई, बाहर ताला है तो अंदर कौन है, और मुसलसल आ रही थी। उसी वक्त अब्बू भी आ गए। अब्बू ने आवाज़ सुनी तो गजदार आवाज़ में पूछा, कौन है अंदर? तो अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू ने इस बात चीख कर कहा कि कौन है अंदर? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एक औरत की आवाज़ आई। उसने कहा कि अपनी बेटी को कहो कि हमें आज़ाद कर दे, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। अभी अब्बू बोलते कि मेरी चीखने की आवाज़ आई। अम्मी अब्बू कमरे में भागी, कोई मुझे बालों से पकड़ कर मार रहा था। अम्मी तड़प कर आगे बढ़ी, वो चीज़ मुझे पूरे कमरे में घसीट घसीट कर मारने लगी। अम्मी जब मुझे बचाने जाती तो वो मुझे घसीट कर दूसरी तरफ ले जाती। अम्मी चीखें मारने लगी, उसने मुझे काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था, और फिर मैं बेहोश हुई तो वह कहका लगा कर छोड़ गई। अम्मी भागती हुई आई और मुझे गोद में लेकर घर से बाहर निकल गई। अब्बू घर खुला छोड़कर मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे तेज़ बुखार था, मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। मेरी अम्मी मुझे एक बुज़ुर्ग के पास लेकर गई। उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, असल में आपकी बेटी जिन्नात की मौजूदगी महसूस कर लेती है और कुछ शैतानी मखलूक आपकी बेटी को तंग करने लग जाती हैं। ये तावीज़ है, इसको सारी उम्र कभी गले से मत उतरने देना। हम वो इलाका छोड़ के गाँव आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी। अम्मा वहाँ जाकर काम करने लगी। हवेली की मालकन की सोतन की मौत हो चुकी थी और उन्हें बच्चे संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी। बड़ी मालकन की अपनी औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने शौहर की दूसरी शादी कर दी थी, और शादी के 7 साल बाद छोटी मालकन छत से गिरकर मर गई थी। तब कोई भी आने वाली मुसीबत से बेखबर था। कोई नहीं जानता था कि इस गांव में ऐसा अंधेरा छा जाने वाला है जिससे सब लोग इन हवेली वालों के मोहताज हो जाएंगे। बचपन में जो वाक़या मेरे साथ गुज़रा था उसने मेरे दिमाग पर बहुत असर किया था। मैं कभी भी किसी जगह से गुज़रती मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू बदबू महसूस होती, और अच्छी खुशबू अच्छी मखलूक की इलामत होती है। मैं कई बार उनको सलाम भी कर देती। मैं बचपन से लेकर अब तक बहुत डरती थी। जब से इस गांव में आए थे हम भी बिल्कुल गरीब हो चुके थे। अब अब्बा खेतों में मजदूरी किया करते, बड़ी बहन अम्मी के साथ हवेली जाती, और एक दिन पता चला कि हवेली की मालिक की मौत हो चुकी है, उनकी लाश खेतों से मिली है।
جو پہچانی نہیں جا رہی۔ اماں بھی پریشان رہنے لگیں، ساری رات سوتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا ایسا راز تھا جو ان کو سونے نہیں دیا کرتا تھا۔ کچھ ماہ بعد میری دوست اقصیٰ کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ گھر میں گہما گہمی کا عالم تھا، پورا خاندان ایک جگہ سمٹ آیا تھا۔ بچوں کے شور و غل سے الگ ہی قسم کا طوفان برپا تھا۔ گاؤں کی شادیاں ایسی ہی ہوتی تھیں، جس میں مہمان شادی سے 5-6 دن پہلے آ جایا کرتے تھے۔ مہندی کی رات تھی، جس کی وجہ سے سارے کزن ایک کمرے میں جمع اپنی باتوں میں مگن تھے۔ بنبناہٹ سے پورے کمرے میں عجیب ہی ماحول بنا ہوا، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میری بہن کی آواز گونجی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا، جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ تحریم کے بارے میں ایک بات بتاتی ہوں، اس کو جن نظر آتے ہیں، یہ ان سے باتیں بھی کر لیتی ہے۔ سب ہنسنے لگے، میرا مذاق بنانے لگے، اور کچھ سانس روکے مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی شرارت سے ہر کوئی واقف تھا اور وہ چیخ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ پوری شادی خراب ہو گئی تھی۔ سب مجھے جنی کہتے، کوئی کہتا کہ بھلا دیکھو میرے ساتھ تو کوئی جن نہیں تھا۔ میں تب 13 سال کی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی ہو جس سے سب کو خلاص سے ملے گے۔ اب تو اسکول میں بھی لڑکیاں میرا مذاق بناتی، مجھے کہتی کہ اچھا چڑیلوں کے قصوں والی بات سناؤ۔ تبھی میری دوست اقصیٰ وہ ڈر کے بولنے لگی کہ نہیں، یہاں کوئی ڈراؤنی کہانیاں نہیں سنائے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سب اقصیٰ کی بات پر ہنسنے لگی، سب کہتی کہ تمہاری دوست تو خود چڑیل ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں ڈر لگتا ہے۔ ان سب کی باتوں سے میں شرمندہ سے ہو گئی اور بولی کہ میں نے سنا ہے کہ جب ہم جنات کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب چیخ میں ڈر کر بھاگ گئی تھی اور میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اماں اب بیمار رہتی اور ابا کہتے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تحریم کی ماں: میں تو کہتا ہوں کہ واپس گھر چلتے ہیں، پر وہ کہتی کہ ہم اب یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ بڑی مالکن کی پہنچ بڑی دور تک ہے اور اگر انہیں تحریم کا پتہ چل گیا تو وہ ہماری بچی کو بھی ہم سے چھین لیں گے۔ ایک دن مالکن نے پوچھا تھا کہ گاؤں کے بچے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو جن نظر آتے ہیں، وہ باتیں بھی کر لیتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ اماں نے مالکن کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کو مارا تھا، پر کچھ دنوں بعد اماں کی موت ہو گئی۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی۔ ماں سے محبت ایک فطرت ہوتی ہے جو اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ میری ماں کے جاتے ہی پورا گھر سنسان ہو گیا۔ ابا نے آپا کی شادی کی تیاری شروع کر دی، وہ جیسے بھی لڑکا ملا شادی کر دی۔ ابا مجھے سمجھاتے اگر کبھی کوئی حویلی سے آئے تم جانا مت، اور اگر وہ لوگ تمہیں زبردستی لے جائیں تو تم اندھی بن کر رہنا، کبھی کسی کے غلط کاموں میں شریک مت ہونا۔ مجھے ابا کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، میں تو اماں کی موت سے نڈھال ہو چکی تھی۔ آپا کی شادی ہوگی، وہ بیاہ کر دوسرے گاؤں چلے گئیں۔ گھر پر میں، ابا اور میرا بڑا بھائی ہوتا۔ وہ شروع سے ہی کم گو تھا، کہتا کہ تحریم تمہیں اب جن نظر نہیں آتے، ان سے پوچھو کہ ہمارے گاؤں کے ایسے حالات کیوں ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ آتا بعد میں ہے اور چلا پہلے جاتا ہے، اور ہم حویلی والوں کے قرض کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ابا نے بھیا کی بات سن لی تو بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بہن سے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ بھائی نے کہا کہ ابا کیا کروں، اپنے اسکول کا ہونہار طالب علم تھا، میں بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، پر مجھے اس غربت نے کیا سے کیا بنا دیا۔ ہم لوگوں کے کام کرنے والے تو نہیں تھے، ہماری کیا پہچان بن کر رہ گئی ہے۔ ان زمینداروں کے مزارے جو ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، شام کو چند روپے ہاتھ پر رکھ دیے جاتے ہیں، ہم تو ان کے آگے سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور وہ مالکن الگ عجیب قسم کی عورت ہے، مرد ہو یا عورت سب اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اور جو نہ لے وہ کم بخت مر جاتا ہے۔ میرا بھائی رو رہا تھا، جس لڑکی کو پسند کرتا تھا ان لوگوں نے شرط رکھی تھی 2 لاکھ روپے دیں۔ اس لڑکی کا باپ بہت لالچی انسان تھا، اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی خوشی بہت عزیز تھی، مجھے کچھ کرنا تھا جس سے سب ٹھیک ہو جاتا۔ میری بہن شادی کے 3 ماہ بعد گھر آ کر بیٹھ گئی، وہ بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ابا جوان بیٹی یوں ایسے دروازے پر بیٹھا دیکھ کر بیمار رہنے لگے، ان کو ہر وقت ہماری فکر ستاتی۔ اور پھر ایک دن ابا کے لاکھ انکار پر میں نے حویلی کا رخ کر لیا۔ ابا نے کہا کہ وہ لوگ شیطان ہیں، تمہیں کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں حویلی چلی گئی۔ مالکن مجھ سے بہت خوش تھی، مجھے اپنے پاس رکھتی اور کہنے لگی کہ تم جنات سے بات کر لیتی ہو۔ میں نے کہا کہ توبہ کرے مالکن، ہم انسان ہیں، بس کبھی بچپن میں شوخی مارنے کے لیے کہہ دیا اور تب سے سب نے مشہور کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے 2 لاکھ اس شرط پر دے دیے کہ میں انہی کی خادم سے شادی کروں گی۔ مجھے قبول تھا۔ میں اسی حویلی میں رہنے لگی، لیکن اکثر رات کو ڈر کے بیٹھ جاتی۔ مجھے تو اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی۔ کئی بار رات کو مالکن کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا، وہ اکیلی جاتی تھی، کبھی کوئی نوکروں کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ میں خاص خادمہ بن چکی تھی، پر کبھی مالکن نے اپنے کمرے میں نہیں جانے دیا تھا۔ ان کے 4 بچے جو ان کے سوتن کے تھے
ایک بیٹی نیم پاگل تھی، وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ جب میں اسے کھانا دینے جاتی وہ کہتی کہ بھاگ جاؤ، میری ماں تم کو مار دے گی، تم سب کو مار دے گی۔ وہ جوان تھی، میری ہی عمر کی تھی، میں اس کے سارے کام کرتی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ ایک دن گھر کی پرانی ملازمہ نے بتایا یہ مالکن کے کمرے میں چلی گئی، جب دوبارہ آئی یہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، ایسا کیا تھا اس کمرے میں جو اتنی خوبصورت لڑکی کا یہ حال ہو گیا؟ میں رات سو رہی تھی جب کسی کی آواز محسوس ہونے لگی۔ یہ سلسلہ کب کا بند ہو چکا تھا پر دوبارہ سے میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن مجھے آزما رہی ہو۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی، تبھی کوارٹر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میرے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو ابا آخری سانس لے رہے تھے۔ ابا نے کہا کہ وہ حویلی والے جیتے جاگتے انسان کو کھا جاتے ہیں، تم وہ لوگوں سے بچ کر رہنا، کبھی اپنے گلے سے اس تعویذ کو مت اتارنا۔ ابا بھی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے جب ایک ہچکی آئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری حالت خیر ہو چکی تھی اور میں تھک چکی تھی۔ حویلی والوں کا ذکر سن سن کر شام کو ابا کی موت ہوئی اور اگلی صبح حویلی اس لڑکی کی جو نیم پاگل تھی، مجھے کسی بھی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہن اپنے گھر واپس چلے گی، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی پر اولاد اس بیوی سے نہیں ہوئی۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی تو بہن کے شوہر کو پہلی بیوی کا خیال آیا اور وہ اسے اپنے گھر واپس لے گیا۔ میرے اپنے بھائی کی بیوی بھی ہم سے تنگ رہتی تھی، جس بھائی کی خاطر میں ہمیشہ حویلی کی غلام بن کر رہ گئی تھی، وہی بھائی مجھے ایک دن بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ حویلی واپس آ چکی تھی، دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرا جہاں مالکن نے رشتہ طے کیا تھا وہ لڑکا کسی اچھے گھر کا تھا، لیکن وہ مالکن کا خادم تھا جو زمینیں دیکھتا اور باہر کی ساری خبر مالکن کو لا کر دیا کرتا تھا۔ مالکن کے اپنے بیٹے بھی مالکن کے غلاموں کی طرح تھے، سب کچھ پورا سرار سا تھا۔ میرا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پر نوکروں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، ہم وہیں رہنے لگے۔ میں نے ابھی تک حویلی کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میرا شوہر مالکن سے اجازت لے کر اپنے آبائی گھر لے گیا۔ وہاں اس کی ماں بہنوں نے بہت خوش دلی سے مجھے قبول کیا۔ کئی دن وہیں رہی اور ایک دن میری ساس نے کہا کہ اپنا گھر سنبھالو اب، پر مجھے واپس جانا تھا۔ حویلی سے مالکن کئی بار بلا چکی تھی۔ میرا شوہر اچھا تھا پر شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکی تھی، اور عجیب بات تھی گاؤں میں جن بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی سب بانجھ تھیں۔ میری ساس میرے شوہر پر پریشر ڈالنے لگی کہ دوسری شادی کر لو، وہ انکار کرتا رہا۔ بڑی مالکن نے کہا کہ اولاد ہو جائے گی، ابھی عمر ہی کم ہے۔ بڑی مالکن کا سر ہاتھ پر نہ ہوتا تو شاید میرا شوہر مجھے طلاق ہی دے دیتا۔ اولاد عورت کی ڈھال ہوتی ہے، اولاد سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے قدم جم جاتے ہیں۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، میں اللہ سے دعائیں کرتی پر میں بانجھ ہی رہی۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں مان جاؤں۔ حویلی کی پرانی ملازمہ جو کئی سالوں سے یہاں رہتی تھی، ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ بڑی مالکن اچھی نہیں ہے، اس کی بیٹی سگی نہیں تھی، اپنے کام کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اگلے دن وہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہ سب کو کہتی تھی یہ عورت تم سب کو مار دے گی۔ اب کچھ دن پہلے میری بیٹی اس حویلی میں آئی تھی اور وہ مر گئی۔ اس کی تو شادی ہونے والی تھی اور میں جانتی ہوں کہ بڑی مالکن نے ہی اسے مارا ہے۔ وہ عورت جسے میں ماسی کہتی تھی وہ بھی اپنی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، سب کچھ عجیب تھا، عجیب ماحول تھا، ایسا لگتا کہ جیسے انسان کسی پرانے دور میں چلا گیا ہو۔ ہمارے گاؤں میں لوگ آنے سے بھی ڈرتے تھے اور جو ایک بار آ جاتا وہ دوبارہ اس گاؤں سے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مالکن حویلی کا کمرہ بند رکھتی، اگر جاتی تو اکیلی جاتی۔ میں بھی اس کمرے کے آس پاس رہنے لگی اور مجھے محسوس ہوا ضرور وہاں کچھ ایسا ہے جسے سب سے چھپا لیا گیا ہے۔ میرا تجسس بڑھ چکا تھا اور ایک دن میرے شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، حویلی واپس جاتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ بھائی کے گھر چلے گئی اور ان دونوں نے مجھے گھر داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ کہتے کہ تم منحوس ہو، بچپن سے اب تک ہماری خوشیاں کھا گئی ہو۔ اگر بچپن میں تم ڈرنے کا ناٹک نہ کرتی تو کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ کے یہاں نہ آتے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب ابا اور اماں کی موت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی گئی تھی۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں رہے تھے، میں کچھ کہہ سکتی، سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ شوہر نے گھر سے نکال دیا اور سگے بھائی نے مجھ پر سب کی موت کا الزام لگا دیا۔ میرا بھلا کیا قصور تھا؟ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ سب کس کو بتاتی؟ اس دن ڈر ختم ہو گیا اور پیدل حویلی کی جانب چلنے لگی۔ رستے میں قبرستان پڑتا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی بڑی سی چادر لیے کچھ پڑھ رہا ہے۔ دور سے بس ایک چادر نظر آ رہی تھی۔ میں حویلی پہنچی، مجھے تو رونے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میری زندگی کا کیا سے کیا بن گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا کہ گہری نیند میں ہوں، ابھی اٹھوں گی سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ہم کبھی حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ مالکن حویلی کا کمرہ بند رکھتی تھی، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سے 4 سال ہونے والے تھے۔ وہ کسی کو اس کمرے کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی۔
کیونکہ وہ کہتی کہ اس میں جنات رہتے تھے۔ حویلی کے سب ملازم اس کے کمرے کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے، اور میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ مجھے سب جھوٹ لگتا، کبھی تو شک ہوتا کہ ضرور کوئی اور بات ہے، بھلا جنات کیسے کمرے میں قید ہو سکتے ہیں؟ ضرور مالکن نے کسی کو قید کر رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے حویلی میں اتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب ایک دن مالکن اپنے کسی کام سے شہر گئی تو میں نے ان کی غیر موجودگی میں وہ کمرہ کھول دیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سارا کمرہ عجیب قسم کی گند سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے دل لگا کر کمرے کی صفائی کی اور تبھی مختلف قسم کی خوشبوئیں آنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانی شکلیں نظر آنے لگی۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم بہت خوش ہوئے، ہم صفائی پسند ہیں، لیکن تمہاری مالکن ہم پر ظلم کرتی ہے، ہمیں قید کر کے ہم سے غلط کام کرواتی ہے۔ پر تم نے آج کمرہ صاف کر کے ہمیں خوشی دی اور بولے مانگ کیا چاہیے؟ تبھی میں بولی کہ میں بانجھ ہوں، مجھے بچہ چاہیے۔ تو جنات بولے کہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک پورا گروپ تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ان جنات نے کہا ہماری ایک شرط ہے، جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہیں آزادی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم اپنی مالکن سے وہ کتاب اٹھا لاؤ گی جس کے پڑھنے سے وہ ہمیں کمزور کر رہی ہے اور اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مالکن ان جنات کی مدد سے عورتوں کو بانجھ کر دیتی یا اولاد کی بندش کر دیتی تھی، جس سے پورے گاؤں میں کبھی کوئی عورت ماں نہیں بن سکی تھی۔ کچھ عورتیں تو ایسی تھیں جو بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ہمارا گاؤں اسی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گاؤں میں سوائے مالکن کے اولاد کسی کے پاس بچے نہیں تھے۔ پورے گاؤں پر مالکن کی حکومت تھی، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، لوگوں کی ساری زمینیں حویلی والوں کے پاس تھی، لوگ آج بھی انہی کے محتاج تھے۔ مجھے سب جان کر دکھ ہوا، اپنی جیسی کئی عورتیں روتی نظر آتی تھی جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اور مالکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اصل میں ہے کیا؟ قبرستان شوہر کی قبر کے بہانے وہ چلے کاٹتی تھی۔ مجھے سب سمجھ آ چکی تھی، ان کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپا ان کا اصل چہرہ میرے سامنے اب آ چکا تھا۔ وہ کالا علم سیکھ رہی تھیں جس سے سب لوگ اس کے محتاج ہوتے جا رہے تھے، پر اب اس کھیل کو ختم کرنا تھا۔ مالکن کے کمرے میں جانا آسان نہیں تھا، کمرہ ہر وقت بند رہتا تھا، کوئی بھی ملازمہ آج تک مالکن کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اگر کہیں جاتی تو کمرہ لاک ہوتا۔ چاند کی اندھیری رات تھی جس میں وہ جنات ہمیشہ کے لیے کمرے سے باہر آ جاتے اور غلام بن جاتے، پھر وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ میں کسی طرح مالکن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ایک گوشت کا ڈھیر تھا، جس کی الگ الگ ڈھیریاں بنائی گئی تھیں۔ بہت بدبودار کمرہ تھا، اور سامنے وہی کالی کتاب پڑی تھی۔ مالکن واش روم میں تھی۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، مالکن واش روم سے باہر نکلی اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر چلانے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی جب مجھے کسی نے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں نے وہ کتاب سیڑھیوں میں پھینک دی۔ جنات کا کمرہ پہلے کھلا تھا، پر ابھی آگ لگانا باقی تھی۔ اس کتاب کو آگ لگا دینے سے دوبارہ کوئی جنات کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اس کو کسی پیر کا شاگرد ہونا پڑتا تھا۔ مالکن کی آوازیں بدلنے لگی، انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور میں سیڑھیوں سے نیچے اسی کتاب کے پاس گر گئی۔ مالکن اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے پاس اور بھی بری مخلوق قید تھی۔ میں نے کتاب اٹھا کر اسی کمرے میں پھینک دی، اور اسی وقت حویلی میں چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ حویلی کے افراد باہر نکل آئے، اسی جنات کے کمرے میں پرندوں کی آوازیں آنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کتاب کو آگ لگ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا، پر مالکن کا رنگ بدل رہا تھا۔ ان کے بیٹے گاڑی نکالنے کا کہہ رہے تھے، پر حویلی کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا، سب بوکھلا گئے تھے۔ اور تبھی مالکن ہچکیاں لینے لگی۔ اسی بری مخلوق نے ان کا سارا خون چوس لیا تھا۔ وہ تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے گئی تھی۔ وہ مسلمان جنات آزاد ہو گئے تھے، یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں نے بھی راز کو راز رکھا تھا اور نہ کسی سے پوچھا تھا، پر ہمارے گاؤں میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر بانجھ عورت ماں بننے والی تھی۔ سب کے کاروبار صحیح ہو گئے تھے، حویلی تباہ ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ حویلی ایک کھنڈر کی صورت نظر آتی ہے جس میں لوگ دن کے اجالے میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ 6 سال ہو گئے، میرے 3 بچے ہیں، میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا، اور میں احسان مند ہوں اللہ کی بنائی اس مخلوق کی جن کی وجہ سے ہمارے گاؤں سے دکھ کے بادل جھڑ گئے تھے۔ جب یہ مخلوق کسی پیر، فقیر، کالے علم والے کی غلام بن جاتی ہے تو یہ ان کے غلط کاموں کا حصہ بن جاتی ہے۔ کبھی بھی اس مخلوق کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔